अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरू में सिरमा, हफ्सा और इल्बिलगे खातून सौगत बाज़ार में कुछ ख़रीदारी करने के लिए आई थी। सिरमा कहती है बाहर आने वाली है, हमें सुर्ख रंग के कपड़े खरीदने चाहिए। इस दौरान हफ्सा खातून काफ़ी उदास थी। ये देखकर सिरमा उसे सलजान खातून के खिलाफ मज़ीद भड़काती है और कहती है सलजान तुमसे जलती है, इसीलिए वो तुम्हारे साथ ऐसा कर रही है। इस दौरान सलजान खातून भी बाज़ार में मौजूद थी और उन तीनों को एक साथ देख रही थी। दूसरे यानी बरतुल गाजी और उनके सिपाही एक जगह रुक जाते हैं। बरतुल गाजी कहते हैं एहतियाती तदाबीर ले लो, हमें गुंदोज के जख्मों को देखना होगा। फिर वो गुंदोज को घोड़े से उतारकर एक तरफ ले आते हैं और उसका खून रोकने की कोशिश करने लगते हैं। तुर्गुत कहता है जब आलंजक हमें ढूंढ नहीं सकेगा तो वो गुस्सा किसी और पर निकालेगा। बरतुल गाजी कहते हैं वो सबसे पहले लेफ के किले की तरफ जाएगा क्योंकि दरेगोस के मिलने के बाद उसके साथ ये हुआ है। तुर्गुत कहता है वो किले को तबाह कर देगा, क्या हम उन्हें एक दूसरे के खिलाफ लड़ने दें? बरतुल गाजी कहते हैं नहीं तुर्गुत, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब तुम फौरन किले की तरफ जाओ और दरेगोस को बताओ कि आलंजक किले की तरफ आ रहा है। आलंजक एक ऐसे जाल में फंसेगा कि वो खुद अपने आप को हमारे हवाले कर देगा। इतने में बरतुल गाजी गुंदोज के जख्मों पर पट्टी बांध देते हैं। फिर वो बामसी से पूछते हैं तुम इतनी ताखिर से क्यों पहुंचे थे बामसी? मैंने तुम्हें कहा भी था कि आलंजक के पीछे जाना है। बामसी कहता है मंगोल सिपाही हमारे घोड़ों की तरफ जा रहे थे सरदार, इसलिए हम उनके पीछे चले गए। बरतुल गाजी कहते हैं क्या तुम ये कह रहे हो कि तुमने अपनी पोजीशन छोड़ दी? हम कबीले जाकर इस पर मजीद बात करेंगे। फिर बरतुल गाजी दुमरुल को कहते हैं तुम फौरन सौगत जाओ दुमरुल और घंटे वाले को कहो कि वो हमारे कबीले आ जाए। दूसरी यानी आलंजक अपने 2 कमांडरों को कह रहा था तुम लोगों की बेहतियाती की वजह से पूरा एक सिपाहियों का दस्ता मारा गया और वो जासूस को भी ले गए। दोनों कमांडर कहते हैं हमें माफ़ कर दे कमांडर आलंजक, लेकिन आलंजक अपनी तलवार निकाल लेता है। इस तरह आलंजक उन दोनों को मार देता है और फिर कहता है सबसे पहले मैं अपना इंतकाम लूँगा। बेबोलत पूछता है आप इसका आगाज़ कहाँ से करोगे? आलंजक कहता है किले से। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं अपने दुश्मन को कैसे ना पहचान सका। बेबोलत कहता है मैं भी आपके साथ चलता हूँ। आलंजक कहता है तुम कबीले जाओ और मेरे हुक्म का इंतज़ार करो, मैं खुद उनसे निपट लूँगा। चलो सिपाहियों किले की तरफ चलें। ये कहकर आलंजक रवाना हो जाता है। दूसरी यानी मलिक सा मर्गिन को लेकर कबीले पहुँच गया था, उसे हकीम आर्तुक के पास ले जाता है। हकीम आर्तुक कहते हैं किसी को भी पता न चले कि मर्गिन यहाँ है। इसके बाद हकीम आर्तुक और एल्जिन खातून मर्गिन का इलाज शुरू कर देते हैं। दूसरी यानी बेबोलत अपने कबीले में पहुँच चुका था और बातुर उसके जख्मों को साफ कर रहा था। इसके बाद वो एक गर्म लोहा उठाकर लाता है ताकि जख्म बंद कर सके। फिर बेबोलत कहता है मुझे पूरा यकीन है कि इसमें अर्तुल का हाथ था, लेकिन मैं इस मामले को आलंजक पर नहीं छोड़ूंगा। उसकी साख अब तबाह हो चुकी है, उसकी यहाँ मौजूदगी हमारे लिए खतरा है। अर्तुल लाजमी उसके पीछे जाएगा ताकि अलबास्ती को ढूंढ सके। अगर उसने आलंजक का मुंह खुलवा लिया तो मेरी शनाख्त जाहिर हो जाएंगी और हम ऐसा नहीं होने दे सकते। बातुर कहता है सिर्फ एक सूरत में वो बोल नहीं पाएगा कि हम उसकी ज़बान काट दें। बेबोलत कहता है आलंजक किले की तरफ गया है, मैं दुआ करता हूँ कि वो कोई बेवकूफ़ी ना करे। मैं दरेगोस के साथ मिलकर अर्तुल के खेलों का खात्मा कर दूंगा। इतने में इल्बिलगे खातून अंदर दाखिल होती है और बेबोलत का जख्म देखकर पूछती है आप जख्मी हो भाई, क्या हुआ है? बेबोलत कहता है जख्म का निशान हमारी बहादुरी की अलामत है इल्बिलगे, तुम परेशान मत हो, ये सिर्फ एक खरोच है। इल्बिलगे खातून कहती है मैं तबीब को बुलाकर लाती हूँ। बेबोलत कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इल्बिलगे, तुम यहाँ आओ। फिर इल्बिलगे खातून पूछती है ये कैसे हुआ भाई? बेबोलत कहता है मैं अपने सिपाहियों को तरबियत दे रहा था कि उस दौरान ये जख्म लग गया। इल्बिलगे खातून कहती है आपने कब से सिपाहियों को तरबियत देना शुरू कर दी भाई? बेबोलत कहता है इल्बिलगे तुम इस मामले को छोड़ दो। ये सुनकर इल्बिलगे खातून खामोश हो जाती है। दूसरी यानी काय कबीले में सलजान खातून कहती है
والدہ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ سیرما ہر وقت حفصہ خاتون کے ساتھ دکھائی دے رہی ہے۔ ہم حفصہ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہ بالکل بھی سیرما جیسی نہیں ہے، لیکن میں خوفزدہ ہوں کہ سیرما ہمارے درمیان نفرت کے بیج بو رہی ہے۔ حائمہ خاتون کہتی ہے ہم سیرما کی فطرت سے واقف ہیں، وہ نفرت پھیلاتی ہے لیکن ہمیں برائی کا جواب اچھائی سے دینا ہے بیٹی۔ سلیان خاتون کہتی ہے یہ بہتر ہوگا کہ آپ حفصہ کو دیکھیں، ورنہ یہاں کچھ برا ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر حائمہ خاتون سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ اتنے میں قبیلے کا ڈھول بجنے لگتا ہے، لوگ اکٹھے ہونے لگتے ہیں۔ حائمہ خاتون بھی باہر آ جاتی ہے۔ فتح الغازی اور ان کے سپاہی واپس پہنچ چکے تھے۔ Ana gündüz yaralı. پھر حائمہ خاتون پوچھتی ہے تم کیسے ہو گندوز؟ گندوز کہتا ہے میں ٹھیک ہوں دادی، آپ تسلی رکھیں۔ اتنے میں گندوز بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ فتح الغازی اسے اٹھا کر مرکزی خیمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ پھر ارطغرل غازی پوچھتے ہیں ارطغرل صاحب کہاں ہیں؟ ساجی کہتا ہے ارطغرل صاحب کے آنے تک مجھے دیکھنے دے بابا۔ پھر ساجی گندوز کے زخموں کو دیکھنے لگتا ہے۔ اتنے میں حکیم ارطغرل بھی آ جاتے ہیں اور گندوز کا علاج شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ارطغرل غازی بامسی سے کہتے ہیں کونکت کو لے کر میرے خیمے میں آؤ بامسی۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتے ہیں۔ دوسری یعنی ترگت لیف کے قلعے میں پہنچ جاتا ہے۔ اتنے میں کمانڈر وہاں آ جاتا ہے۔ ترگت کہتا ہے جا کر کمانڈر دریگوس کو بتاؤ کہ ترگت آیا ہے، اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ کمانڈر ایک سپاہی کو بھیج دیتا ہے اور پھر ترگت کو کہتا ہے اپنا کلہاڑا ہمارے حوالے کر دو۔ ترگت اپنا کلہاڑا کندھے پر رکھ کر کہتا ہے اگر تم لے سکتے ہو تو لے لو۔ کمانڈر اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے اس سے کلہاڑا لے لو، لیکن کسی بھی سپاہی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ ترگت سے کلہاڑا لے سکے۔ اتنے میں اورانوس وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے خدا کا شکر ہے کہ آپ ٹھیک ہو ترگت صاحب، تو آپ اس جہنم سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ترگت کہتا ہے ہم نے دشمنوں کو جہنم میں پھینک دیا ہے، ہم وہ لے لیتے ہیں جو چاہتے ہیں اور دیتے کچھ نہیں ہیں۔ پھر اورانوس کہتا ہے چلے اندر چلتے ہیں۔ ترگت اور اورانوس مرکزی حال میں پہنچتے ہیں۔ ترگت کہتا ہے میں یہاں کچھ لینے آیا ہوں دریگوس۔ اورانوس کہتا ہے آپ کیا چاہتے ہو؟ جو میں نے دیا کیا وہ کافی نہیں تھا؟ ترگت کہتا ہے ہم نے اپنی طاقت سے آلنجک سے وہ لے لیا جو ہمارا تھا، لیکن وہ جلد یا دیر سے اس قلعے میں انتقام لینے کے لیے آئے گا اور پھر اسے ہم یہاں ایک آخری جھٹکا دیں گے۔ اورانوس کہتا ہے نہیں نہیں، اگر اس قلعے میں آلنجک کو کوئی نقصان پہنچا تو منگولوں کو پتہ چل جائے گا، پھر وہ اس قلعے کو تباہ کر دیں گے اور مجھے بھی مار دیں گے۔ ترگت کہتا ہے تم فکر مت کرو، ہم اس قلعے میں اسے نہیں مروانا چاہتے، ہم صرف چاہتے ہیں کہ جب وہ یہاں آئے تو تم ایسے ظاہر کرنا جیسے تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور تم اس حملے میں شامل نہیں ہو۔ اورانوس کہتا ہے کیا تم آلنجک کے لیے مجھے چارے کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہو؟ ترگت کہتا ہے تمہیں نہیں کمانڈر دریگوس، بلکہ تمہارے سوگوت کے جاسوس کو۔ یہ سن کر اورانوس کچھ حیران ہوتا ہے۔ دوسری یعنی دریگوس سوگوت کے سرائے محل میں موجود تھا۔ پھر وہ خاموشی سے ارطغرل غازی کے کمرے میں گھس جاتا ہے اور دل میں کہتا ہے ارطغرل دیکھتے ہیں ہلاکو خان کے اور کون سے اہم خط ہے تمہارے پاس۔ پھر وہ ایک ڈبے میں ہلاکو خان کا خط دیکھ لیتا ہے، لیکن اتنے میں اسے باہر سے آواز آتی ہے تو وہ خط کو دوبارہ ڈبے میں ڈال دیتا ہے۔ اتنے میں دمرل اندر داخل ہو کر کہتا ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو گھنٹی والے؟ دریگوس کہتا ہے یہاں کافی دھول جمع ہو گئی تھی، میں وہ صاف کر رہا تھا۔ دمرل کہتا ہے جب تمہیں صاف کرنے کو کہا جائے تو پھر صاف کیا کرو۔ اب چلو میں تمہیں ارطغرل صاحب کے پاس لے چلوں، انہوں نے تمہیں بلایا ہے۔
یہ سن کر دریغوز باہر نکل جاتا ہے۔ اور یہ ایپیسوڈ یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ اسٹوری آف سلطان جلال الدین محمد خوارزم شاہ پارٹ 24۔ تاتاریوں کا سیل ہماگیر ترکستان، خراسان اور ایران کے وسیع میدانوں کا رخ کر رہا تھا۔ آگ اور خون کے اس طوفان کے سامنے پہاڑ، دریا اور قلعے کوئی سہ نہ تھے۔ شمال اور مغرب میں تاتاریوں کے سیلاب کی لہریں سلطنت خوارزم کی حدود سے آگے گزر کر دریائے دنیپر کے کناروں کو چھو رہی تھی۔ چنگیز خان کا ایک بیٹا روس میں ماسکو کے دروازے پر دستک دے رہا تھا اور دوسرا مشرقی یورپ کی چھوٹی چھوٹی سلطنتوں کو تخت و تاراج کر رہا تھا۔ لیکن خوارزم شاہ کی وسیع سلطنت میں ابھی تک کئی ایک ناقابل تذکیر چٹان موجود تھی۔ سیلاب کی تند و تیز لہریں کئی بار اس کے اوپر سے گزر گئی، لیکن اسے متزلزل نہ کر سکی۔ خوارزم شاہ کی خاکستر میں ابھی تک آگ کی ایک چنگاری سلگ رہی تھی، اور چنگیز خان یہ خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ اگر اس چنگاری کو ختم نہ کیا گیا تو راکھ کا یہ انبار کسی دن ایک آتش فشاں پہاڑ بن جائے گا۔ یہ آہنی چٹان اور یہ نہ بجھنے والی چنگاری جلال الدین تھا، ایک بزدل باپ کا بہادر بیٹا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو جیتے جی ہار نہیں مانتے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو جیتے جی ہار ماننا نہیں جانتے، جو فتح اور شکست سے بے نیاز ہو کر لڑتے ہیں، طوفان میں کودتے ہوئے سمندر کی گہرائیوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے۔ جلال الدین نے جانبازوں کی ایک مٹھی بھر فوج کے ساتھ کئی میدانوں میں تاتاریوں کا مقابلہ کیا۔ وہ ایک جگہ سے شکست کھا کر نکلتا اور دوسرے دن یہ سنا جاتا کہ وہ 30 یا 40 کوس دور اپنی سلطنت کے کسی کھوئے ہوئے شہر کو واپس لے چکا ہے۔ کبھی اس کے ساتھ 5000 سپاہی ہوتے، کبھی 500 اور کبھی 5 سپاہی سے بھی کم، لیکن وہ لڑتا رہا۔ وہ بھوکے شیر کی طرح عقب سے حملہ کرتا اور عقاب کی طرح ہر وار پر جھپٹتا اور تاتاریوں کے دیکھتے ہی دیکھتے کسی پہاڑ یا جنگل میں روپوش ہو جاتا۔ رات کے وقت اس کے سوار تاتاریوں کی چھاؤنیوں پہ حملہ کرتے اور آن کی آن میں جلتی ہوئی مسلوں سے سینکڑوں خیموں کو آگ لگا دیتے۔ وہ تاتاریوں کے ٹڈے دل افواہ سے مروب نہ ہوا۔ مفتوحہ شہروں اور بستیوں پر تاتاریوں کے مظالم کی داستانیں اس کا حوصلہ پست نہ کر سکی۔ بخارا، سمرقند اور دوسرے شہروں پر تاتاریوں کے مظالم کی داستانیں سن کر جنوب کے شہروں کی بیشتر آبادی ہمسایہ ممالک کی طرف ہجرت کر چکی تھی۔ عراق، شام، افغانستان اور مصر کی طرف جانے والے راستوں پر لاکھوں پناہ گزین بچوں، مردوں اور عورتوں کے قافلے بھوک سے مر رہے تھے۔ صاحب حیثیت لوگ محمد شاہ کی پہلی شکست کی خبر پاتے ہی دوسرے ممالک کی طرف ہجرت کر چکے تھے۔ لیکن چند اور شہر فتح ہونے کے بعد جب سب کو یقین ہو گیا کہ تاتاری کسی ایسے مسلمان مرد کو زندہ نہیں چھوڑتے جو تلوار اٹھا سکتا ہو، تو غریب اور نادار لوگ بھی اپنی بستیاں اور شہر خالی کرنے لگے۔ قافلوں اور قافلوں کے رہنماؤں میں بہت کم کو یہ علم ہوتا کہ ان کی منزل کہاں ہے، لیکن وہ جا رہے تھے۔ شمال مشرق سے تاتاریوں کا خوف انہیں جنوب مغرب کی طرف ڈھکیل رہا تھا۔ جن قافلوں کا تاتاریوں سے تصادم ہوتا، ان میں سے چند خوبصورت عورتوں کے سوا باقی تمام کو قتل کر دیا جاتا۔ روز ازل سے لے کر اب تک دن کے وقت سورج اور رات کے وقت تاروں نے خدا کی زمین پر اپنی آنکھوں سے ایسے مظالم نہ دیکھے تھے۔ پناہ گزینوں کی زیادہ تر تعداد کا رخ مرو کی طرف تھا، اور یہ وہ شہر تھا جو 6 صدیاں پیشتر ترکستان کے فاتح اعظم قطبہ بن مسلم باہلی کا مستقر تھا، جہاں سلطان سنجر سلجوقی کی قبر موجود ہے۔ جلال الدین کی سرگرمیوں کے باعث بیشتر پناہ گزینوں کو تاتاریوں کے ہاتھوں سے بچ کر مرو پہنچنے کا موقع مل گیا۔ چند مہینوں میں مرو میں کئی لاکھ پناہ گزین جمع ہو چکے تھے۔ طاہر کو قید ہوئے 10 مہینے گزر چکے تھے۔ ابتدائی چند ہفتے عوام بہت متصل رہے، لیکن آہستہ آہستہ ان کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ گیا اور مظاہرے بند ہو گئے۔ حکومت نے عوام کی طرف سے مطمئن ہو کر عبدالعزیز عبد الملک اور ان کے ساتھیوں کے متعلق حکومت کے خلاف نفرت پھیلانے کے جرم میں گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے، لیکن سنجیدہ اور بااثر لوگوں کا ایک طبقہ ان کا حامی تھا اور حکومت کو انہیں پرامن طریقے سے گرفتار کرنے کا موقع نہ ملا۔ بخارا، سمرقند، طوس، ترمز اور رے کے متعلق المناک خبریں سن کر اہل بغداد نے پھر کروٹ لی
اور طاہر کے حامیوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ پناہ گزینوں کا ایک قافلہ بغداد پہنچا اور ان کی زبانی تاتاریوں کے روح فرسا مظالم کی داستانیں سننے کے بعد بغداد کی ہر محفل میں خلیفہ اور عمرۂ سلطنت کی بے حسی پر نکتہ چینی میں اضافہ ہونے لگا۔ تاتاریوں کے ایران میں داخل ہونے کی خبر سن کر ان کی بے چینی خوف و ہراس میں تبدیل ہو گئی اور لوگ کھلے بند وزیر اعظم، خلیفہ اور دوسرے عمرا کے خلاف غم و غصے کا مظاہرہ کرنے لگے۔ ایک رات شہر کی ہر مسجد کے دروازے پر اس مضمون کے اشتہار چسپاں تھے: غفلت کی نیند سونے والوں جاگو، ہلاکت اور بربادی کا طوفان بغداد کے دروازوں پر دستک دے رہا ہے۔ جن لوگوں کو تم اپنا محافظ سمجھتے ہو وہ تاتاریوں کے ساتھ تمہاری عزت اور آزادی کا سودا کر چکے ہیں۔ کیا اب تک حکومت کی غیر جانبداری یہ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں کہ طاہر بن یوسف نے خلیفہ اور چنگیز خان کے درمیان جس خفیہ سمجھوتے کا انکشاف کیا تھا وہ ہو چکا ہے؟ اگر طاہر کا الزام غلط تھا تو حکومت اس پر کھلی عدالت میں مقدمہ چلانے کی جرات کیوں نہ کرتی؟ اگر طاہر کا الزام غلط تھا تو حکومت اس پر کھلی عدالت میں مقدمہ چلانے کی جرات کیوں نہ کرتی؟ اگر خلیفہ کو علاؤالدین محمد خوارزم شاہ سے دشمنی تھی تو اب وہ چل بسا۔ اب ترکستان، خراسان اور ایران میں تاتاریوں کے ناقابل بیان مظالم کی اطلاعات سن کر بھی خلیفہ دشمنان اسلام کے خلاف اعلان جہاد کیوں نہیں کرتا؟ بغداد کے لوگوں، تمہارے غدار تمہیں اس دشمن کے ہاتھ میں فروخت کر رہے ہیں جو کسی پر رحم کرنا نہیں جانتا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے لیے فیصلہ کرو۔ جامع مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد ایک پیغام سنایا جائے گا۔ جمعہ کے دن مسجد میں تل دھرنے کو جگہ نہ تھی اور پیغام سنانے والا عبد الملک تھا۔ سامعین یہ محسوس کر رہے تھے کہ طاہر بن یوسف کی روح قید خانے سے نکل کر اس کے وجود میں آ گئی ہو۔ اس کی تقریر کا سب سے پہلا اثر یہ تھا کہ جن قاضیوں نے طاہر بن یوسف کے خلاف باغی ہونے کا فتویٰ دیا تھا ان کے مکانات کو آگ لگا دی گئی۔ شام کے وقت مستعجل ہجوم وزیر اعظم کے محل کے دروازے کے سامنے نعرہ لگا رہا تھا۔ اکابرین سلطنت ایک وسیع کمرے میں خلیفہ کی مسند کے سامنے کرسیوں پر رونق افروز تھے۔ نقیب نے خلیفہ کی آمد کا اعلان کیا اور عمرہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک سپاہی نے مسند کے پیچھے دروازے کا پردہ ہٹایا اور خلیفہ 4 حبشی غلاموں کی ننگی تلواروں کے سائے میں مسند پر نمودار ہوا۔ نقیب کے دوسرے اعلان پر عمرہ اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ خلیفہ کے حکم پر ناظم شہر نے اٹھ کر شہر کی تازہ صورتحال کے متعلق اپنی رپورٹ پیش کی اور اکثر عمرہ نے یکے بعد دیگرے اس پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ وہ تمام اس بات پر متفق تھے کہ طاہر کی گرفتاری کے بعد عوام بےحد مستحصل ہو چکے ہیں۔ شہر کے سب سے بڑے قاضی کا مکان صرف اس لیے جلا دیا گیا ہے کہ انہوں نے اس کے خلاف بغاوت کا فتویٰ دیا تھا، اور جن علماء نے اس کے بے دین ہونے کا اعلان کیا تھا مشتعل ہجوم ان کے گھروں پر ہر روز پتھر پھینکتا ہے۔ شہر کی مساجد پر گمراہ قسم کے نوجوان قابض ہو رہے ہیں اور سلطنت کے ایک ایک عہدیدار کو برسر ممبر کوسا جا رہا ہے۔ شہر کے کوتوال نے بتایا ہے کہ عبدالعزیز اور عبد الملک کی کوششوں سے فوج کے کئی سپاہی اور افسر در پردہ ان باغیانہ سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ خلیفہ نے یہ تمام واقعات سننے کے بعد بے قراری سے پہلو بدلتے ہوئے کہا: باغیوں کی سرگرمیوں کے متعلق ہم بہت کچھ سن چکے ہیں۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ تم لوگوں نے اب تک کیا کیا ہے، کتنے آدمی گرفتار کیے؟ کوتوال اور ناظم شہر اس سوال پر وزیر اعظم کی طرف دیکھنے لگے۔ وزیر اعظم نے اٹھ کر کہا: امیر المومنین کی اجازت سے میں سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ خلیفہ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور وزیر اعظم نے کہا: لوگ اس بات سے زیادہ بدظن ہوئے ہیں کہ ہم نے طاہر پر مقدمہ چلائے بغیر اسے قید میں ڈال دیا ہے۔ اس نے اپنی تقریروں میں حکومت پر سخت الزامات لگائے تھے۔ اگر اسے عدالت میں لایا جائے تو مجھے یقین ہے کہ وہ کسی الزام کا ثبوت نہیں دے سکیں گا، اور رائے عامہ جو آج کل ہمارے خلاف ہے کل اس سے کہیں زیادہ اس کے خلاف ہو جائیں گی۔ ہم اگر آج اندھا دھند گرفتاریاں شروع کر دیں تو بغداد کے قید خانے بھر جائیں گے، لیکن باغیوں کی کمی نہ ہوگی۔ اس کے علاوہ ترکستان کے مفتوحہ علاقوں پر تاتاریوں کے مظالم کی داستانیں کسی سے پوشیدہ نہیں۔ جب اسلامی ممالک کے باشندوں کو یہ پتہ چلے گا کہ بغداد کے عوام حکومت کو تاتاریوں کے ساتھ ساز باز کرنے کا مجرم گردانتے ہیں اور حکومت کھلی عدالت میں نیک نیتی کا ثبوت دینے کے بجائے لوگوں پر سختی کر کے ان کی آواز دبانا چاہتی ہے، تو وہ یہ سوچنے میں حق بجانب ہوں گے کہ حکومت واقعی مجرم ہے۔ طاہر نے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا کہ اس کے ساتھ
جو نوکر یہاں سے روانہ ہوئے تھے ان کے منڈے ہوئے سروں پر سابق وزیر خارجہ اور حضرت امیر المومنین مدظ اللہ علی کے دستخطوں سے ایسی تحریر لکھی ہوئی تھی جس میں تاتاریوں کو خوارزم پر حملہ کرنے کی ترغیب دی گئی تھی، لیکن ہم آسانی سے ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ ایک افسانہ ہے۔ وحید الدین اپنی پہلی سازش کے انکشاف کے بعد اچانک روپوش ہو گیا تھا اور آج تک اس کا پتہ نہیں، اور طاہر یہاں سے وحید الدین کے روپوش ہو جانے سے 1.5 ماہ بعد قراقرم کی طرف روانہ ہوا تھا، اس لیے وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھی وحید الدین سے کوئی تحریر یا ہدایت لے کر گئے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے بیان کے مطابق وہ تینوں آدمی مارے جا چکے ہیں اور ان کے سر خوارزم شاہ کے پاس بھیجے گئے تھے، اس لیے وہ اس تحریر کے متعلق کوئی بھی ثبوت نہیں پیش کر سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ اسے قاضی کے سامنے لایا جائے تو بغداد کا احمق ترین آدمی بھی اسے جھوٹا خیال کرے گا۔ اس کے برعکس اس پر مقدمہ چلائے بغیر اسے قید میں رکھنے یا اور کوئی سزا دینے کے بعد بغداد کے لوگوں کی بے چینی بڑھتی جائیں گی۔ امراء سلطنت کی اکثریت نے وزیر اعظم کی تجویز کی حمایت کی۔ خلیفہ نے محلب بن داؤد کی طرف دیکھا اور اس نے اٹھ کر نہایت فصیح انداز میں تقریر شروع کی۔ ہم طاہر کو ایک معمولی عقل کا آدمی سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں بغداد کی فضا بدلنے کے لیے خوارزم شاہ کی حکومت کی ہدایت پر عمل کر رہا ہے۔ اس کی دولت کے قصے پہلے بھی مشہور ہے اور اب وہ اس مہم کے لیے یقیناً اپنے ساتھ بہت کچھ لے کر آیا ہوں گا۔ وہ نوکر جو اس کے ساتھ یہاں سے گئے تھے نہایت معمولی حیثیت کے لوگ تھے۔ ممکن ہے کہ دولت کے لالچ سے وہ اس کے مقاصد کا اعلی کار بننے کے لیے تیار ہو گئے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ زندہ ہو اور طاہر نے انہیں بغداد کے کسی گوشے میں چھپا رکھا ہو اور ان کی موت کا قصہ اس لیے مشہور کیا ہو کہ ہم ان کی جستجو نہ کریں۔ آپ صرف اس بھروسے پر اسے عدالت میں الزامات ثابت کرنے کا موقع دینا چاہتے ہیں کہ اس کے حق میں گواہی دینے والا کوئی نہیں، لیکن اگر اچانک وہ 3 آدمی کسی گوشے سے نکل کر عدالت میں آ جائے تو عوام آپ کو یہ نہیں سمجھائیں گی کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ وحید الدین محض اس سازش کو چھپانے کے لیے روپوش ہو گیا ہو اور اسی نے ان تینوں آدمیوں کے سروں پر کچھ لکھا ہو اور اسی نے خلیفہ کے جعلی دستخط کیے ہو۔ کسی کے لیے سابق وزیر خارجہ کے ہاتھ کی تحریر پہچاننا مشکل نہ ہوگا۔ طاہر نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ قراقرم میں ان کے سر موڑ کر یہ تحریریں پڑھی گئی تھی، اس لیے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں بغداد سے طاہر کے ساتھ بھیجنے سے کچھ عرصہ پہلے ہی تیار کر لیا گیا تھا۔ وحید الدین ایک عام آدمی نہ تھا، وہ حکومت کا ایک اہم رکن تھا۔ اگر عدالت میں اس کی سازش ثابت ہو گئی تو عوام ہم سب کو مجرم گردانیں گے، اس لیے میں اسے عدالت میں لانا خطرے سے خالی نہیں سمجھتا۔ تاہم میں وزیر اعظم کی اس رائے کے حق میں ہوں کہ سردست کسی سخت اقدام سے عوام کو مستحیل کرنا خطرے سے خالی نہیں۔ اگر ہم تدبر سے کام لیں تو یہ تمام مشکلات حل ہو سکتی ہے۔ حضرت امیر المومنین مدظ اللہ اور قابل احترام وزیر اعظم مجھے اجازت دے تو میں تخلیہ میں ایک تجویز پیش کروں گا۔ خلیفہ نے عصر کے وقت وزیر اعظم اور محلب کو حاضر ہونے کا حکم دے کر مجلس برخاست کر دی۔ عصر کے وقت جب وزیر اعظم خلیفہ کے محل کے دروازے پر پہنچا تو شہر کا ناظم اور محلب باہر نکل رہے تھے۔ وزیر اعظم کے استفسار پر محلب نے بتایا کہ مجھے خلیفہ نے وقت سے پہلے ہی بلا لیا تھا اور میں اپنی تجویز پیش کر چکا ہوں۔ خلیفہ میرے ساتھ متفق ہے اور اب میں آپ کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے خلیفہ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ طاہر کو قید سے فرار ہونے کا موقع دیا جائے۔ تاتاریوں کی افواج مرو پر حملہ کر چکی ہے اور اس کے تمام ساتھی سر پھرے ہیں۔ موقع ملتے ہی اس کی طرف بھاگ جائیں گے۔ اس کے بعد یہ لوگ خود بخود ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ اس کی گرفتاری کے فوراً بعد سرکاری جاسوسوں نے بتا دیا تھا کہ اگر اسے گرفتار نہ کیا جاتا تو وہ 1 یا 2 دن کے اندر بغداد چھوڑنے والا تھا۔ اب ہم اسے رہائی کا موقع دیتے ہی شہر میں منادی کرا دیں گے کہ اسے پکڑنے والے کو ایک بہت بڑی رقم انعام دی جائیں گی، اور اس کے چلے جانے کے 1 یا 2 دن بعد ہم یہ مشہور کر دیں گے کہ وہ خوارزم شاہ کی ماں پر بغداد میں فتنہ پھیلانے کے لیے آیا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا، آپ نے ہمیں یہ راستہ بتا کر ملک کی بہت بڑی خدمت کی ہے۔ میں ابھی داروغہ کو حکم بھیجتا ہوں کہ اسے قید خانے سے بھگا دیے۔ محلب نے کہا، یہ کام میرے سپرد کیجیے۔ میں کل ناظم شہر کے ساتھ خود داروغہ کے پاس جاؤں گا اور اسے سمجھا دوں گا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، آپ نے مجھے بہت بڑی ذہنی کوفت سے نجات دلائی ہے، میں آپ کو شکر گزار ہوں۔ محلب نے جواب دیا، یہ میرا فرض تھا۔ لوگ بہت زیادہ متصل ہو رہے ہیں،
میرے خیال میں اسے جلدی قید خانے سے نکال دینا چاہیے۔ آپ مطمئن رہے، وہ کل آزاد ہو جائے گا۔ صفیہ دریا کے بالائی کنارے منزل کی چھت پر کھڑی تھی۔ شام ہونے کو تھی۔ مغربی افق پر آفتاب کو اپنی آگوش میں لینے والے بادلوں کا رنگ سرخ ہو رہا تھا۔ پرندے آسمان کی مسل کو روپوش ہوتے دیکھ کر اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف جا رہے تھے۔ فضا کے دھندلے کے ساتھ چاند کا زردی مائل چہرہ روشن ہونے لگا تھا۔ ستارے آسمان کے آنچل سے جھانکنے لگے اور مغموم کائنات مسکرا اٹھی۔ فضا میں خنکی اور بڑھ رہی تھی۔ دن بھر کے تھکے ہوئے ماہی گیر اپنی اپنی کشتیاں دوسرے کناروں پر لگا رہے تھے۔ پانی کی سطح سے کبھی کبھی کوئی بے قرار مچھلی ایک دو بال سے اچھلتی پھر روپوش ہو جاتی۔ صفیہ نیچے اترنے کا ارادہ کر رہی تھی کہ اسے کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور بے پرواہی سے منہ پھیر لیا۔ یہ قاسم تھا۔ اس نے کہا، صفیہ سردی لگ جائیں گی، چلو نیچے۔ صفیہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور آگے بڑھ کر پھر دریا کی طرف دیکھنے لگی۔ صفیہ، خدا کے لیے بولو، مجھے جی بھر کر کوسو، میرے لیے تمہاری یہ خاموشی ناقابل برداشت ہے۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ اس دریا کا رخ بدل دینے سے تمہاری کھوئی ہوئی مسکراہٹ واپس دلا سکتا ہوں تو خدا کی قسم میں اس کے لیے بھی تیار ہو جاؤں گا۔ وہ چلائی، تم جھوٹے ہو، مکار ہو، خدا کے لیے جاؤ، مجھے پریشان نہ کرو۔ بس میں یہی سننے کے لیے آیا تھا۔ اس نے اپنی خفت کو چھپاتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی۔ صفیہ نے اور زیادہ تلخ ہو کر کہا، تم ظالم ہو، تم کمینے ہو، تم قوم کے غدار ہو، جاؤ ورنہ میں اس چھت سے کود کر چھلانگ لگا دوں گی۔ قاسم نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ صفیہ، واقعی تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو؟ میں تمہیں نفرت کے قابل بھی نہیں سمجھتی۔ اس نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، یہ سب کچھ طاہر کی وجہ سے ہے، وہ بیوقوف بدو۔ قاسم غصے سے دانت پیس رہا تھا۔ میں تمہیں ہمیشہ قابل نفرت سمجھتی تھی۔ تم جھوٹ کہتی ہو۔ تم نے آج جو کچھ کیا ابا، امی اور سکینہ سے کہا، میں سن چکا ہوں۔ مجھ سے نفرت کی وجہ یہ ہے کہ تم اس جاہل سے محبت کرتی ہو، لیکن تمہیں اپنا فیصلہ بدلنا پڑے گا۔ تم میرے پاؤں پر سر رکھنے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ صفیہ نے قاسم کی طرف حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، میں مرنا بہتر سمجھوں گی، اور میں یہ کہتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتی کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ میں نے جو کچھ چچا چچی اور سکینہ سے کہا تمام دنیا کے سامنے کہوں گی۔ تم زیادہ سے زیادہ موت کی سزا دے سکتے ہو، لیکن مجھے اس محل سے زیادہ اس کی قبر کی مٹی عزیز ہوں گی۔ تم مجھ سے سب کچھ چھین سکتے ہو، لیکن اس کی محبت نہیں چھین سکتے۔ تمہیں اس کی قبر کی مٹی عزیز ہوں گی، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اسے قبر کی مٹی بھی نصیب نہیں ہوں گی۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں اسے ہر جگہ دیکھ سکوں گی۔ دریا کی ان لہروں میں، چاند کی روشنی میں، ستاروں کی جگمگاہٹ میں وہ ہر وقت میرے پاس ہوگا۔ میں پھولوں میں اس کی مسکراہٹ دیکھوں گی، ہواؤں کی سرسراہٹ میں اس کی آواز سنوں گی۔ تم اسے مجھ سے چھین سکتے ہو، جدا نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری محبت کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ زندہ رہے یا مر جائے۔ تمہیں اس کی زندگی کے بلند مقاصد سے کوئی دلچسپی نہیں۔ تم ان بلند مقاصد کے متعلق کیا جانتے ہو؟ ایک گندی نالی میں پلنے والا کیڑا آسمان کی بلندیوں سے باتیں کرنے والے عقاب کے خیالات کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ تو کیا تم یہ پسند کرو گی کہ تمہارے عقاب کے صرف پر تمہاری وجہ سے کاٹ ڈالے جائیں؟ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ وہ اپنے مقاصد کے لیے زندہ رہے تو تم اسے موت کے منہ سے بچا سکتی ہو، لیکن تمہیں ایک چھوٹی سی قربانی دینا پڑے گی۔ میں اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے سکتی ہوں، لیکن یہ اچھی طرح سوچ لو، تمہیں صرف اس کی ذات سے محبت ہے۔ اس کے مقاصد کے لیے قربانی دینا تمہارے لیے آسان نہ ہوگا۔ تمہیں اپنی محبت قربان کرنا پڑے گی۔ بتاؤ، تم اس کے لیے تیار ہو؟ بولو، خاموش کیوں ہو گئی؟ میں آج تمہارا امتحان لینے کے لیے آیا ہوں۔ کان کھول کر سنو، اسے قتل کر دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن تمہارا ایک وعدہ اس کی جان بچا سکتا ہے۔ میں اسے قید خانے سے فرار ہونے کا موقع دے سکتا ہوں۔ وہ ترکستان یا کسی اور ملک میں جا کر اپنے بلند مقاصد کے لیے زندہ رہ سکتا ہے۔ صفیہ نے قدر نرم ہو کر سوال کیا، اور اس کے بعد مجھ سے کیا وعدہ لینا چاہتے ہو؟ یہ کہ تم میرے ساتھ شادی کر لوں گی۔ دونوں کچھ دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ صفیہ کے کانوں میں طاہر کے یہ الفاظ گونج رہے تھے، آپ ایک عالیشان مکان میں رہ کر بھی اپنا دم گھٹتا محسوس کرتی ہے، لیکن ترکستان میں آپ کی ہزاروں ایسی بہنیں ہیں جنہیں آسمان کے نیچے سر چھپانے کو جگہ نہیں ملتی۔ اس وقت میری توجہ کی حقدار وہ ہیں۔ اسلام کی وہ بد نصیب بیٹیاں اپنی عراق، عرب اور مصر کے
پرامن شہروں میں رہنے والی اسلامی بہنوں سے پکار کر یہ کہہ رہی ہے، اگر تمہارے شوہر عزیز اور بھائی ہماری مدد کو پہنچ سکتے ہیں تو خدا کے لیے ان کا راستہ نہ روکو۔ دریا میں بہتے ہوئے اس انسان کی طرح جس کے ہاتھ میں کنارے پر اگی ہوئی گھاس کے چند تنکے آ گئے ہو، صفیہ نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں لیکن مجھے تمہاری باتوں پر یقین نہیں آتا۔ اسے کیسے چھڑانا تمہارے بس میں نہیں۔ قاسم نے پر امید ہو کر کہا، تم اطمینان رکھو، وہ بہت جلد آزاد ہو جائے گا۔ صفیہ نے سراپا التجا بن کر کہا، قاسم میرے ساتھ دھوکہ نہ کرنا۔ عالم اسلام کو اس کی ضرورت ہے۔ اگر تم مجھے معاف نہیں کر سکتے تو اپنے ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹ ڈالو۔ میرا ہونا نہ ہونا ایک جیسا ہے، لیکن اس کی موت شاید لاکھوں انسانوں کی موت ہو۔ قاسم نے جواب دیا، تم ان قریب سنو گی کہ وہ خارزم پہنچ چکا ہے، چلو نیچے چلے۔ صفیہ اس کے ساتھ چل دی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سکینہ نے کہا، تم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ کھانا ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ وہ جواب دیے بغیر اپنے بستر پر لیٹ گئی اور تکیہ میں منہ چھپا کر ہچکیاں لینے لگی۔ سکینہ نے اسے اٹھا کر اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، صفیہ تمہیں کیا ہو گیا؟ بتاؤ، خدا کے لیے بتاؤ۔ لیکن صفیہ نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا، سکینہ جاؤ، مجھے تنہا رہنے دو۔ شام کے وقت قید خانے کی چار دیواری کے اندر داروغہ کے مکان کے ایک کمرے میں محلب، ناظم سحر اور داروغہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ناظم سحر نے محلب سے سوال کیا، فرض کیجئے اگر آج اس نے کھانا نہ کھایا تو کل ضرور کھائیں گا۔ داروغہ نے کہا، میری نظر میں تو وہ وحید الدین سے بھی کم خطرناک نہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ کسی وقت ہماری گردن پر تلوار ثابت نہ ہوگا، اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ اسے ابھی قید خانے کی زندگی سے آزاد کیا جائے۔ محلب نے جواب دیا، اس کے متعلق بعد میں دیکھا جائے گا۔ ایک سپاہی نے اندر آ کر اطلاع دی کہ قاسم آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ محلب نے حیران ہو کر سوال کیا، قاسم؟ بلاؤ اسے۔ قاسم نے آتے ہی شکایت کی کہ وہ اسے دیر سے ڈھونڈ رہا ہے۔ محلب نے سوال کیا، تمہیں میرے یہاں آنے کی خبر کس نے دی؟ مجھے آپ کی قیام گاہ سے پتہ چلا کہ آپ ناظم کے ساتھ گئے ہیں۔ میں ناظم کے گھر سے اس جگہ کا پتہ ملا۔ میں تنہائی میں آپ سے دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ محلب نے ناظم اور داروغہ کو اشارہ کیا۔ وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ قاسم کرسی پر بیٹھ گیا۔ محلب نے سوال کیا، آپ پریشان معلوم ہوتے ہو۔ کہیے، خیریت تو ہے؟ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ پوچھیے۔ مجھے ابا جان سے معلوم ہوا ہے کہ آپ طاہر کو فرار ہونے کا موقع دینا چاہتے ہیں۔ کیا یہ درست ہے؟ لیکن یہ بات آپ کسی کو نہ بتائیے۔ میں بحیثیت ایک دوست کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی یہ درست ہے؟ یہ بالکل درست ہے، لیکن اگر آپ کو یہ بات پسند نہ ہو تو فیصلہ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ نہیں، قاسم نے جواب دیا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ فیصلہ تبدیل نہ کریں۔ محلب نے مسکراتے ہوئے سوال کیا، آپ اپنے ضمیر پر کوئی بوجھ محسوس کر رہے ہو؟ قاسم نے ہنستے ہوئے جواب دیا، میرے پاس بوجھ محسوس کرنے والا ضمیر نہیں۔ میں ایسے ضمیر کی تعریف کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن یہ تو بتائیے، آپ ایسے خطرناک آدمی کو آزاد کیوں کرانا چاہتے ہیں؟ وہ آزاد ہو کر بھی میرا اور آپ کا دشمن رہے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ گھبرائیے نہیں۔ اگر آپ کی خواہش یہ ہے کہ وہ آزاد ہو تو میں اپنی خواہش کے خلاف بھی اسے بھاگ جانے کا موقع دوں گا۔ قاسم نے کچھ کہا، میں آپ کو ایک اور تکلیف دوں گا۔ اگر میں اپنے دوست کے لیے کچھ کر سکوں تو مجھے راحت ہوگی۔ میری کوئی بات آپ سے پوشیدہ نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میری صفیہ کے ساتھ شادی ہونے والی ہے۔ طاہر کو ہم نے اس کے سامنے گرفتار کیا تھا۔ اسے طاہر کے ساتھ صرف اس لیے دلچسپی تھی کہ وہ اسلام کا بہت بڑا خادم ہے۔ اب وہ مجھ سے بدظن ہو چکی ہے۔ اگر آپ میری مدد کریں تو ہم اسے یقین دلا سکتے ہیں کہ طاہر کو آزاد کرانے میں میری کوششوں کا بھی دخل تھا، اور آپ نے میری دوستی کی وجہ سے خلیفہ کے سامنے یہ تجویز پیش کی تھی۔ شاید اسے میرے کہنے پر یقین آ جائے۔ محلب نے کہا، اتنی سی بات؟ میں سمجھتا تھا کہ آپ کسی بڑے کام کے لیے کہیں گے۔ کل صبح میرا پہلا کام یہی ہوگا، لیکن یہی بہتر ہوگا کہ میں اس کے ساتھ باتیں کرنے کے بجائے آپ کے ساتھ کسی ایسی جگہ باتیں کروں جہاں وہ سن سکے۔ قاسم نے جواب دیا، اس کا انتظام ہو جائے گا۔ اس پر صرف یہ ظاہر ہونا کافی ہے کہ میں آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں۔ وہ یقیناً سننے کے لیے آئیں گی۔ محلب نے ہنستے ہوئے کہا، آئندہ سیاسی زندگی میں آپ کے لیے ایسی ہوشیار بیوی بہت بڑی معاون ثابت ہوں گی۔ میں آپ کے سر پر سپہ سالار کی دستار رکھ رہا ہوں۔
شکریہ، اور آپ کے متعلق میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ والد کے بعد بغداد کے وزرات عظمیٰ کا قلمدان آپ کے ہاتھ میں ہوں گا۔ لیکن مجھے آپ کے متعلق خدشہ ہے، آپ بیک وقت دونوں عہدے سنبھالنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کے متعلق مجھے یہ خدشہ ہے کہ آپ خلیفہ کا تاج چھیننے سے بھی درک نہ کریں گے۔ محلب نے ہنستے ہوئے سنجیدہ ہو کر کہا، لیکن تم جانتے ہو میں خلیفہ کا وفادار ہوں۔ قاسم نے اٹھ کر کہا، میں مذاق کر رہا تھا۔ اچھا میں جاتا ہوں، آپ صبح آنے کا وعدہ یاد رکھیے، میں ضرور آؤں گا۔ طاہر مغرب کی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا تھا کہ پہرے دار آئے اور اس کی کوٹری کے اندر کھانا رکھ کر چلے گئے۔ گزشتہ 2 دن سے اس کی طبیعت ناساز تھی، اس لیے دعا سے فارغ ہونے کے بعد بھی اس نے کھانے کی طرف توجہ نہیں دی۔ تھوڑی دیر کوٹری میں ٹہلنے کے بعد وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر سوچ کر اٹھا اور کوٹری کے دوسرے حصے میں جا کر وحید الدین کو آواز دی، آج آپ نہیں آئیں گے؟ میں ابھی آتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ طاہر کچھ دیر اس کے انتظار میں ٹہلتا رہا، پھر ایسا کہ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ وحید الدین نے اس کے کمرے میں داخل ہو کر سوال کیا، تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ طاہر کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے قریب آ کر کہا، تم نماز پڑھ رہے ہو؟ وہ تھوڑی دیر اس کے قریب بیٹھا رہا، پھر اچانک بولا، تمہارے کمرے سے پنیر کی بو آ رہی ہے۔ طاہر سنت کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے پھر زور زور سے سونگھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں حیران ہوں کہ مجھے آج پنیر کی بو آ رہی ہے۔ طاہر نے جواب دیا، میری قوت سامہ تو آج کام نہیں کرتی، دروازے کے سامنے میرا کھانا پڑا ہے، اگر اس میں پنیر ہے تو آپ کھا سکتے ہیں۔ وحید الدین نے دوبارہ زور سے سونگھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، گوشت بھی ہے، میں جب سے یہاں آیا ہوں مجھے ان کمبختوں نے صرف 2 عیدوں پر ہی گوشت بھیجا ہے، پنیر کا تو میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ میری بات پر یقین کرو، پہرے داروں میں کوئی نہ کوئی تمہارا عقیدت مند ضرور ہے۔ میں گوشت اور پنیر کا خواہش مند نہیں، لیکن ایسے موقعوں پر دوستوں کو ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ تم نماز پڑھ رہے ہو۔ طاہر نے نماز فرض پوری کی اور کہا، آپ وہ کھانا اٹھا کیوں نہیں لیتے؟ اگر اس میں پنیر ہے تو وہ سارا آپ کا ہے، اور اگر گوشت ہے تو آدھا آپ کا، لیکن اگر صرف سوکھی روٹی ہے تو ساری آپ کو کھانی پڑیں گی۔ خدا کی قسم، میری قوت سامہ مجھے دھوکہ نہیں دیتی۔ وہ یہ کہہ کر اٹھا اور برتن اٹھا کر طاہر کے قریب آ کر بیٹھا۔ خدا تمہارے عقیدت مندوں کو جزائے خیر دے، گوشت بھی ہے اور پنیر بھی، اور روٹی بھی روغنی ہے۔ طاہر نے کہا، میرا انتظار نہ کیجیے، میں نماز ختم کر کے آپ کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا۔ بے شک اطمینان سے پڑھو، کھانا ہم دونوں کی ضرورت سے زیادہ ہے۔ میں پنیر سے شروع کرتا ہوں، لیکن تمہارا حصہ رکھ لوں گا۔ وہ نوالا چباتے ہوئے اپنے آپ سے کہہ رہا تھا، یہ کسی فیاض آدمی کا کام ہے۔ خدا کی قسم، اگر میں رہا ہو کر وزیر اعظم بن جاؤں تو بغداد کے تمام فیاض آدمیوں کو قید خانے کی سپاہی بھرتی کر لوں گا اور یہ حکم دوں گا کہ بے گناہ قیدیوں کو دونوں وقت گوشت اور پنیر کھانے کو دیا جائے، نہیں بلکہ دودھ اور شہد اور پھل بھی۔ میں سرکاری باغات کے تمام پھل قیدیوں کے لیے وقف کر دوں گا۔ طاہر نے نماز ختم کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وحید الدین کے جبڑوں کی آواز بہت ناگوار محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک یہ چپا چپ کی آواز بند ہو گئی اور چند لمحات کے بعد طاہر کا ساتھی چلایا، طاہر طاہر، اس کھانے کو ہاتھ نہ لگانا، زہر زہر۔ طاہر نے دہشت زدہ ہو کر اس کی طرف دیکھا، وہ زمین پر بسمل سا ہو کر تڑپ رہا تھا۔ میرے دوست، خدا حافظ۔ وحید الدین نے محسوس کیا کہ کوئی اپنے طاقتور ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ چند بار کروٹیں بدلنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں کا سہارا لے کر سر اوپر اٹھایا اور پھر فرش پر پٹک دیا۔ طاہر نے اس بازو سے سنبھال کر اس کا سر اپنی آگوش میں لے لیا۔ اچانک اس کے جسم کے تمام پٹھے تن گئے اور وہ آخری ہچکی لینے کے بعد ٹھنڈا پڑ گیا۔ طاہر کی حالت اس شخص کی سی تھی جسے اچانک فالج نے دبایا ہو۔ وہ اپنی زندگی میں کبھی اس قدر خوفزدہ نہیں ہوا تھا۔ وہ چند لمحات وحید الدین کا سر اپنی گود میں بے حس حرکت بیٹھا رہا۔ آہستہ آہستہ اس کے دل کی دھڑکن واپس آنے لگی، خوف سے فترائی ہوئی آنکھیں گرد و پیش کا جائزہ لینے لگی، ہاتھوں میں حرکت پیدا ہوئی۔ وہ وحید الدین کو ٹٹول رہا تھا، اسے بلا رہا تھا۔ یہ مر چکا ہے، اس کے دل نے
آواز دی، نہیں تو مر چکا ہے، یہ کھانا تیرے لیے آیا تھا۔ اور اب ایک خیال بجلی کسی تیزی سے اس کے دماغ میں آیا۔ اس کی سانس تیز ہونے لگی اور اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اس کے کان سائے سائے کرنے لگے، اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ دروازے سے باہر چند آدمیوں کی سیڑھیوں سے اترنے کی آہٹ سنائی دی اور ایک آن میں اس کی تمام کھوئی ہوئی قوتیں واپس آ گئی۔ اس نے وحید الدین کی لاش اٹھائی اور کوٹری کے دوسرے حصے میں جا کر سوراخ کے اندر دھکیل کر پتھر کی سلیں اوپر رکھ دی۔ پاؤں کی آہٹ قریب آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے کھانے کے برتنوں کے قریب پہنچ کر منہ کے بل لیٹ گیا۔ آدمی دروازے پر کھڑے ہو کر تھوڑی دیر باتیں کرتے رہے۔ پھر کسی نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور تھوڑے وقفے کے بعد قفل میں چابی ڈالنے کی آہٹ سنائی دی۔ پھر دروازے کی زنجیر کے کھٹ سے گرنے کی آواز آئی۔ دروازے کی چرچراہٹ سن کر طاہر نے آنکھیں بند کر لی اور دم ساتھ لیا۔ محلب، داروغہ اور ناظم شہر 5 سپاہیوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ایک سپاہی کے ہاتھ میں مسل تھی۔ طاہر کے جسم کو ٹھوکر مارنے کے بعد محلب نے کہا، دیکھا، تم کہتے تھے کہ ذرا اور انتظار کر لے۔ اس زہر کا ایک قطرہ ہاتھی کو مار دینے کے لیے کافی تھا۔ ذرا مسل نیچے کرو، میں دیکھوں اس نے کیا کھایا ہے۔ سپاہی نے مسل نیچے کی اور محلب